पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसराइल की ईरान पर जारहियत का कोई जवाज़ नहीं था। ईरान की लीडरशिप ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। ईरान हमारा इंतहाई बिरादर और दोस्त मुल्क है। ईरान के साथ खड़े रहने का अज़्म। गज़ा में मासूम बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। गज़ा में फ़ौरी सीज़ फायर होना चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान कुल 13 मुआहदों और MOUs की दस्तावेज़ का तबादला। मेरी टाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका स्टेटमेंट की तैयारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। अमन के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानी खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ भी है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। सियासी इक़्तिसादी शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद। सदर ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। सदर ज़रदारी से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वहूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। इलाक़ाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसूद पज़ेश्कियान को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाक ईरान दो तरफा तजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक तजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पाक ईरान बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान के साथ तजारत और सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। गजा में भूख, बच्चों की जिंदगियां निगलने लगी। 4 बच्चों समेत मजीद 7 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई इमदाद की मुंतज़िर। फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग। 22 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 10 लाख ख़वातीन और बच्चियां शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। कई हमला ख़वातीन की जिंदगियों को भी शदीद खतरात लाहक। गजा में खुराक की बंदिश और इंसानी बहरान के खिलाफ सिडनी के हार्बर ब्रिज पर तारीखी रैली। शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बावजूद शहरियों की मार्च फॉर ह्यूमैनिटी रैली में शिरकत। रैली के मुंतज़मीन ने इंसानी हमदर्दी की आलमी आवाज़ करार दिया। मुजाहिरीन के जंगबंदी के हक़ में नारे। मेलबर्न में भी फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में शहरी सड़कों पर आ गए। पेरिस, बर्लिन, ओस्लो, ग्लासगो में भी एहतजाज। बर्तन बजाकर फ़लस्तीनियों को भूखा मारने के मंसूबे की मज़म्मत। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा के खिलाफ इसराइली इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम की मज़म्मत। ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी को हवा देते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। रूसी मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन खबीब नूर का गजा के मुसलमानों की बहादुरी को सलाम। सोशल मीडिया पर बोले, गजा के बहादुर मुसलमानों की वजह से दुनिया को मालूम हुआ है कि कौन क्या है और हमारा दीन कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी खेप रवाना। इमदादी सामान
خصوصی پرواز کے ذریعے عمان اور اردن پہنچے گا۔ سامان میں غذائی اشیاء اور ادویات شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDMA نے امدادی سامان روانہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضرورت کی فراہمی بغیر رکاوٹ کے چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کنویکشن ایسے کہ ڈسکوالیفیکیشن ایسے کہ اس کے ساتھ اپنی باری پلے کر دی، اپنا قیمت چکا دیا۔ اب مقتدرہ کے حلقوں کی باری ہے وہ کوئی رول پلے کرے، وہ اس تناؤ کو کم کرے، ہوش کے نہ ان لو، کچھ آسانی پیدا کرو۔ مزید کنویکشن اور ڈسکوالیفیکیشن سے سیاسی تناؤ بڑھے گا۔ پاکستان مزید سیاسی تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ PTI رہنماؤں اور ارکین اسمبلی کو سزاؤں سے سیاسی ماحول خراب ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سختیاں کم کی جائیں اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسد قیصر بولے ملک کی تحریک شروع کر رہے ہیں، اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت کا 5 اگست کو احتجاج کا منصوبہ۔ 5 اگست کو روایتی طور پر یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے۔ قومی سطح پر انتہائی اہم ایام کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بنو میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال، 1 اہلکار شہید، 3 زخمی، شہید کی میت اور زخمی اہلکار اسپتال منتقل۔ وزیر داخلہ کی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پولیس نے جرأت سے حملہ ناکام بنایا۔ لاہور میں موسلادھار بارش، سائن بورڈز گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ بادامی باغ میں کمرے کی چھت گر گئی، 4 افراد زخمی۔ PDM میں پنجاب کا مونسون بارشوں کا چھٹا اسپیل الرٹ جاری۔ کل سے 7 اگست تک پنجاب بھر میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ 6 اگست کو بلوچستان اور سندھ میں بھی تیز بارشیں متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کے کاموں میں تیزی۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بیشتر رابطہ سڑکیں، آبپاشی چینلز اور بجلی کی فراہمی بحال، زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ شرح بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ اب تک ملبے سے گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں۔ 172 والی جگہ پہ تو ملتی ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے۔ گورنمنٹ کا ریٹ تو وہ 160 روپے kg ہے، لیکن دکاندار 190 پہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی انتظامیہ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ وہ جائے دکانداروں پہ ریٹ چیک کرے۔ ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے نا 200 بھی کراس کر لے گا، تو حکومت کو چاہیے کہ جو ہے نا تھوڑا ہم لوگوں پہ پتہ ترسی کرے۔ ملک بھر میں چینی کا بحران، عوام پریشان، مہنگائی کے طوفان سے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ حکومتی دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے۔ سرکاری ریٹ 170 روپے فی کلو مسترد، 180 سے 200 روپے میں فروخت۔ مافیا منمانی قیمت وصول کرنے میں مصروف، شہری قطاروں میں کھڑے ہو کر بھی خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے۔ عوام نے کہا کہ ہمیں بنیادی ضرورت کی چیز بھی میسر نہیں، اب بس ہو جانا چاہیے۔ راولپنڈی کے تھانہ رواد کی حدود میں چینی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ چک بیلی موڑ پر 10 ویلر گاڑی سے 700 بوری چینی برآمد۔ گاڑی میں موجود افراد اجازت نامہ یا سرکاری لیٹر نہ دکھا سکے۔ ڈرائیور اور ہیلپر محسن سے ابتدائی تفتیش۔ گاڑی میں سوار 3 مسلح افراد کی پولیس سے مزاحمت۔ مسلح افراد نے پولیس اہلکار عمیر محمود کی شرٹ پھاڑ دی، ساتھیوں کو زبردستی چھڑوا کر فرار۔ کار سرکار میں مداخلت، مزاحمت اور دھمکیوں پر مقدمے کا اندراج۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ امریکن میڈیا کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دونوں ممالک میں تناؤ نیوکلیئر جنگ تک بڑھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ دعویٰ کیا کہ وہ اوسطاً ہر ماہ ایک جنگ رکوا چکے ہیں۔ مودی کے زیر اثر بھارتی انتخابی نظام اپوزیشن لیڈر کے ہاتھوں بے نقاب۔ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا پردہ چاک۔ بی جے پی کے چوری شدہ الیکشن انکشاف نے بھارتی انتخابی نظام کا راز فاش کر دیا۔ راہل گاندھی کا مودی سرکار پر لوک سبھا انتخابات میں 100 نشستوں پر دھاندلی کا الزام۔ کہا انتخابی نظام سے متعلق جب ڈیٹا جاری کریں گے تو یہ ایٹم بم جیسا ہوگا۔ اگر نشستیں دھاندلی سے نہ جیتی گئی ہوتی تو مودی بھارت کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔ ہم ثابت کریں گے کہ لوک سبھا کا الیکشن کیسے چوری کیا گیا۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز، دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے وسیع تر ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا۔ پاکستان کو سب سے بڑی آئل ریفائنری کمپنی سنرجیکو کا امریکی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوگی۔ ان کا دارالخلافہ داراللفافہ بن چکا، ہر شخص یہاں بس لفافہ مانگ رہا ہے۔ سب کہتے ہیں مائے کراچی، جب پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو تو بولتے ہیں وائے کراچی۔ گورنر سندھ کامران تیسوری نے کہا کہ کراچی کے لیے وفاق سے 40 ارب روپے حاصل کر لیے، جب ایم کیو ایم والے صاحب سے بھائی بنیں گے تو کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کے پور منصوبہ مکمل کرنا ہے تو کراچی کا اگلا میئر ایم کیو ایم کا لانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیماڑی میں تبدیلی آ گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا 10 ماہ میں ریکارڈ مدت میں ہب ڈیم سے نئی کینال کا کام مکمل کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بولے اربوں روپے ٹیکس دینے والے کراچی کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ ایس بی سی اے سمیت تمام ادارے کرپشن میں ملوث ہیں۔ کراچی میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کا قتل معاملہ سنگین رخ اختیار کر گیا۔ نامزد پولیس افسر تقدیر آفریدی نے خود کو اور خاندان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ معروف کرکٹر شاہد خان آفریدی کی ثالثی میں فریقین کے درمیان صلح کی کوشش کا حوالہ۔ تقدیر آفریدی کا کہنا ہے کہ معاہدے اور دیت کے باوجود خواجہ شمس الاسلام نے الزامات لگائے۔ لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا کیس، سی سی ڈی پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ چوہنگ میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں تیسرا ملزم زاہد ہلاک، ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزم زاہد گینگ ریپ کے وقت موجود تھا۔ کیس کے ملزمان اویس اور ارشاد پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے۔ پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم، صوبے بھر میں ہنگامی بنیادوں پر سروے کا آغاز۔ صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے مواد کو نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر مکمل پابندی، ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیز بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کو نوٹس جاری۔ عازمین حج ہو جائیں تیار، حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلے آئیے پہلے پائے کی بنیاد پر رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی۔ رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 4 تا 9 اگست، دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو بھی موقع دینے کا فیصلہ۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ آخری گیند پر فتح، ویسٹ انڈیز نے پاکستان سے جیت چھین لی۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 134 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ حسن نواز کے دھواں دھار 40 رنز بھی رائے گا۔ کپتان سلمان علی آقا نے 38 اور فخر زمان نے 20 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہینوں نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز اسکور کیے۔ اگلے میدان میں سچنے والا میچ سیریز کا فیصلہ کن میچ ہوگا۔ کھیلوں کی تاریخ میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، پاکستان کو ورلڈ ماسٹرز اور ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی۔ پاکستان مینز اینڈ ویمنز ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ ورلڈ ماسٹرز ایونٹ کو گرینڈ پرکس کا نام دیا گیا ہے۔ ویٹ لفٹنگ کا عالمی میلہ اگلے سال فروری میں اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کے آئندہ WCL میں شرکت پر متفقہ پابندی عائد۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں دوہری معیار، متعصبانہ رویے اور جانبدار فیصلے، جان بوجھ کر میچز نہ کھیلنے والی ٹیم کو واک اوور پوائنٹس دینے کا یک طرفہ فیصلہ کھیل کے روح کے منافی، منتظمین کا جانبدارانہ رویہ مستقبل کے لیے خطرناک اور تشویشناک قرار، کھیل کو سیاسی مفادات کے تابع کرنے کی مذمت، محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورننس PCB کے خصوصی اجلاس میں فیصلہ۔ اور جشن آزادی کے موقع پر سندھ بھر میں شاندار تقریبات، خواتین نے بائک ریلی بھی نکالی۔ قائد اعظم ہاؤس سے چوکنڈی تک جذبہ حب الوطنی کی مثال قائم، جشن کو بھرپور انداز میں منانے کا عزم۔